सल्लिमु अला रसूलिन नबील करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिही रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। फ़ितनों का ज़माना है जी, मतलब तरह तरह के फ़ितने उठते हैं हमारे मुआशरे में और तरह तरह के जो है वो मसाइल हमारे मुआशरे में आते हैं। तो उन फ़ितनों से कैसे बचा जाए, उन फ़ितनों से कैसे हिफाजत हो, आज का हमारा मौजू ये है। और फ़ितने होते कैसे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़ितनों के बारे क्या आपका बयान है, उसके बारे आज हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह हमारी इस गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। फ़ितना या आजमाइश बंदे पर कभी माल के ज़रिए आ जाती है, कभी औलाद के ज़रिए बंदे पर आजमाइश आती है कि बंदा हराम माल कमाने लग पड़ता है, या औलाद के लिए बंदा हराम माल कमाता है, या औलाद का नामो नमूद नुमाइश के लिए भी मेरी औलाद जो है वो ज़िंदगी सुकून से गुजार जाए, उसके लिए बंदा बड़ा कुछ करता है। लेकिन हम देखते हैं बाद में कि बेशुमार दौलत इकट्ठी करने वालों की इल्ला माशाल्लाह बच्चे ठीक रहते हैं, वरना उमूमी तौर पे ख़राब ही होते हैं। इल्ला माशाल्लाह ठीक रहते हैं वो, लेकिन जिनके ठीक रहते हैं इसका मतलब है कि उन्होंने तरबियत बड़ी अच्छी की हुई है, उनके घर में माहौल बड़ा अच्छा था। तो ये एक चीज़ है, इस पर आज हमारी गुफ्तगू है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, एक हदीस पाक में पढ़ने लगा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर जो दुआ मांगा करते थे वो दुआ क्या थी? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तजअल मुसीबतना फ़ी दीनिना, या अल्लाह हमारी मुसीबत को ऐसा ना कर देना कि जिससे हमारा दीनी नुकसान हो जाए। यानी कोई ऐसी आजमाइश ना आ जाए जिसकी वजह से हम दीन से फिर जाएं, ऐसी गुर्बत ना आ जाए कि जिसकी वजह से हमको गलत सलत लफ्ज़ अल्लाह के बारे बोल दें, या हम मज़हब को छोड़ जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गुर्बत के सताए हुए या ज़्यादा माल की तलब के अंदर वो बंदे कादियानी हो जाते हैं, मिर्ज़ई हो जाते हैं, वीज़े ले लेते हैं जर्मनी के इधर उधर के, और उनको लग रहा होता है कि ये जो है हमने ले लिया, अब हमारी नस्लें संवर जानी हैं, बड़ा सुकून आ गया ज़िंदगी में, बड़ी ऐश आ गई। लेकिन वही बंदा फिर एक ऐसा टाइम आता है कि मस्जिदों में मदरसों में जाके ढूंढ रहा होता है कि इतने पैसे मैं दे रहा हूँ मस्जिद को, इतने मदरसे को, दुआ करें अल्लाह मुझे सुकून भी दे दे, लेकिन सुकून नहीं मिलता उसे। और उस बंदे को दवाइयाँ खानी पड़ती हैं किस चीज़ की कि रात को नींद आ जाए। वो बाद में टोट के ढूंढ रहा होता है और पूछ रहा होता है क्योंकि ऐसा तरीका बताएं कि जिससे मुझे रात नींद आ जाए, मुझे सुकून नहीं आता, चैन नहीं आता, ज़हन में टेंशन लगी रहती है, सारा कुछ है, माल भी है, दौलत भी है, घर भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है, लेकिन बस सुकून नहीं आता, चैन नहीं आता। वो बच्चे उसके रवैया ऐसा कर लेते हैं उसके साथ, उसके रिश्तेदार ऐसा रवैया कर लेते हैं। आप अपने इर्द गिर्द में नज़र मार के देखिएगा कि बेशुमार ऐसे लोग होंगे, हट्टे कट्टे सेहतमंद हैं, बड़े मालदार हैं, लेकिन उनके बच्चे दुआ करते हैं कि अब्बा जी फौत हो जाएं ताकि हमें हमारी जायदाद का हिस्सा मिले और हम ऐश करें। ऐसे लोग मिलेंगे आपको। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी दौलत तो मिल गई, अब संभालने के लिए टेंशन पड़ी हुई है कि यार मैंने मरना है तो मेरे बच्चों से लोग छीन ना लें, मेरे बच्चों से छीन ना जाएं। तो दौलत कमाना कोई मज़मूम नहीं है, फ़ी नफ्सी ही दौलत कमाना को गुनाह नहीं है। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, या अल्लाह मुझे दुनिया की हसना भी दे, अच्छाई भी दे, या अल्लाह मुझे आखिरत की अच्छाई भी दे। तो दुनिया कमाना को गुनाह तो नहीं है, लेकिन ऐसी दुनिया कमाना गुनाह है कि जिसमें पढ़ के हम आखिरत को ही भूल जाएं, हमें हलाल हराम की तमीज़ ना रहे, खौफ़े खुदा ना रहे, वो मना हो जाता है। तो इस पर गुफ्तगू हमने करनी है आज। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान, आपने फरमाया क़यामत के करीब फ़ितने इस कदर ज़्यादा हो जाएंगे, एक फ़ितना ख़त्म नहीं होगा दूसरा आ जाएगा। आजमाइश इस कदर सख्त आ जाएगी, एक आजमाइश ख़त्म नहीं हुई अगली आ गई, अगली ख़त्म नहीं हुई अगली आ गई, वो ख़त्म नहीं हुई अगली आ गई। और फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हत्ता के मुसलमानों को उस बंदे पर रश्क आएगा, फ़ख्र करेंगे उस बंदे पर, कि किस बंदे पर? जो अपना दीन बचा के कब्र में चला गया।
حالت ایمان میں چلا گیا، لوگ کہیں گے یا اللہ کیسا عظیم بندہ تھا، مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا، کیسا عظیم بندہ تھا، ساری زندگی اپنے عقیدے پر مضبوط رہا، کیسا عظیم انسان تھا کہ ساری زندگی وہ دین پر قائم اور دائم رہا۔ لوگ اس پر رشک کریں گے، اس بندے پر کہ ایسا عظیم بندہ تھا۔ تو ایسے بندوں پر لوگ فخر کیا کریں گے، ایسا ٹائم آئے گا اور لوگ تمنا کریں گے کہ یا اللہ کاش وہ فلانے بندے کی جگہ جو مرا ہے نا، کاش اس کی جگہ میں مرا ہوتا، اس قدر عظیم و شان موت وہ دنیا سے گیا ہے۔ یعنی یہ ٹائم بھی لوگوں پر آنا اور آیا ہوا یہ ٹائم۔ ہم کہتے ہیں جیسے ہم غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ کہتے نہیں کہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ حضرت ممتاز قادری تھے یا حضرت خادم حسین رضوی تھے اور دیگر لوگ جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، تو لوگ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ان کی جگہ میں ہوتا۔ تو ٹائم تو آیا ہوا ہے، یعنی فتنے اس قدر شدید ہو جائیں گے، ایمان لوٹنے والے لوگ سمجھ نہیں آئے گی کہ کرنا کیا ہے، ایسا جلغار ہوگی فتنوں کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش وہ جو فلانا بندہ مرا نا اس کی جگہ میں مر جاتا اور اس فتنے سے میں بچ جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، جن میں کثرت سے جن دعاؤں کو مانگا کرتے تھے، ان میں سے یہ بھی ہے جس کو میں نے شروع میں پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ یعنی بندہ تو مسلمان ہوگا، ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ بڑی اچھی ہمارے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہے، تھوڑے دن گزرے تو آگے رفع دین شروع کر دی، تینوں کی ہوا ہے جی میں فلانے بندے کو سن لیا۔ دیکھتے ہیں ہم نا اس کو، وہ ساری زندگی پڑھتا رہا، ایک اچھے بھلے پیر صاحب کا مرید رہا بندہ ساری زندگی، بعد میں کیا ہوا، تھوڑے دن کے بعد کہیں سے یوٹیوب پہ اس نے ویڈیو سنی، وہ جی ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کرتا کرتا ہو گیا۔ تو یہ قرآن کے اندر یہ دعا مانگنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ دل ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں، ہدایت کے بعد دل ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں۔ بڑا نمازی پرہیزی بندہ بھی اس کا دل بھی پھر سکتا ہے، بڑا نیک آدمی اس کا دل بھی پھر سکتا ہے۔ تو دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، اس لیے قرآن نے ہمیں بتایا کہ دعا مانگنی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ کب؟ بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ تو نے ہدایت دی ہے، اس کے بعد ہمارے دل نہ پھیر دینا، اس کے بعد ہمارے دل نہ پھیر دینا۔ اور وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، یا اللہ تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک یا اللہ تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا۔ تو دلوں کو سیدھا رکھنے کے لیے دعا مانگنا بھی لازمی ہے۔ جب دعا مانگیں تو لازمی نہیں ہوتا کہ عربی میں مانگیں گے تو دعا ہونی ہے، آپ پنجابی میں، اردو میں، جس زبان میں آپ کو آتی ہے دعا آپ مانگیں دعا، کیونکہ رب تو سب جانتا ہے نا، وہ تو یہ بولیاں پیدا کرنے والا ہے۔ تو آپ اپنے دل کو سیدھا رکھنے کے لیے کہ یا اللہ مسجد میں آ رہا ہوں، نماز جمعہ پڑھ رہا ہوں، 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ توبہ کر رہا ہوں، کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہوں، لیکن یا اللہ مجھے اس پر قائم و دائم بھی رکھنا۔ آپ کی نماز کی قبولیت کیا ہے کہ آپ کو اللہ توفیق دیتا رہے۔ اب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کو اگلی نماز کی توفیق دے دے۔ صدقے کی قبولیت کیا ہے؟ صدقہ دیتے ہیں اللہ آپ کو پھر صدقے کی توفیق دے دے۔ یہ چیزیں قبولیت کی نشانی ہے۔ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مسجد آ رہے ہیں، آپ پچھلے جمعے آئے تھے اس جمعے بھی آئے ہیں، مطلب پچھلا قبول ہو گیا، اللہ نے تبھی تو اپنے گھر بلایا نا۔ تو قبولیت کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں چند، ان میں سے یہ میں نے آپ کو ایک بتائی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تلقین کی دعا کی، کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُ لِمَا لَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ یہ موجود ہے حدیث پاک کے اندر۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جان بوجھ کر کسی کو تیرا شریک بناؤں، اور اس چیز سے بھی پناہ مانگتا ہوں جسے میں نہیں جانتا، بے شک تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے معاف کرنا، میں کہیں ایسا نہ ہو کہ سیدھا چلتا چلتا۔ ایک حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، جنت میں اور اس بندے میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔
پھر اچانک اس پر تقدیر غالب آتی ہے کہ وہ جنتیوں والے کام چھوڑ کے دوزخیوں والا شروع کر دیتا ہے، پھر موت آ جاتی ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ بندہ ساری زندگی دوزخیوں والے کام کرتا ہے، اس پر اللہ کا لکھا غالب آ جاتا ہے، اس میں اور موت میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، وہ دوزخیوں والے کام چھوڑ کے جنتیوں والے شروع کر دیتا ہے، موت آ جاتی ہے، اللہ اسے جنت میں لے جاتا ہے۔ تو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو، اور یہ پتہ نہیں کہ موت آنی کب ہے۔ ہم کہیں کہ نہیں آخری ٹائم پہ جب ایک ہاتھ رہ جائے گا تو میں جنتیوں والے شروع کر لوں گا، یہ تو پتہ ہی نہیں بھی ہاتھ کتنے رہ گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں موت سر پر کھڑی ہو۔ اس لیے یہ ایک بڑا ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں ایک پیغام دیا نا، بڑا عظیم الشان پیغام ہے کہ موت بالکل قریب بس اوقات آ جاتی ہے، اور ہم جو ہے ساری زندگی نیکیاں کرتے رہتے ہیں، اللہ نہ کرے توبہ استغفر اللہ، تقدیر غالب آئے اور بندہ دوزخیوں والے شروع کر دے، دوزخیوں والے کرتا کرتا بندہ جنتیوں والے شروع کر دے۔ تو اس لیے بڑا ہی ڈر ڈر کے پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دعا مانگا کرتے تھے یا فرماتے تھے، اللہ امت کو سکھانے کے لیے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے بھلائیاں کرنے کی، اچھائیاں کرنے کی، برائیوں سے بچنے کی توفیق دے، میرے دل میں مسکینوں کی محبت پیدا فرما دے، میرے دل میں غریبوں کی محبت پیدا فرما دے، مجھے مغفرت اور رحمت سے نواز دے، اور اے اللہ جب تو کسی قوم کو ان کے اعمال کی وجہ سے فتنے میں مبتلا کرتا ہے تو مجھے اس فتنے سے محفوظ رکھنا، اور مجھے ایمان کی حالت میں موت عطا فرمانا۔ یعنی یہ دعا بڑی کثرت سے مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے فتنوں سے بچا لے، مجھے فتنوں سے بچا لے، میرا ایمان نہ ادھر ادھر ہو جائے، میں ڈگمگا نہ جاؤں، اپنے ایمان کی بڑی شدید حفاظت مانگنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین اس موضوع پر اور اس مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، بالخصوص جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے اس کے لیے تو بڑا خاص آقا علیہ السلام کا پیغام موجود ہے، حدیثوں میں بے شمار حدیثوں میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، بڑی خوبصورت بشارت ہے، بڑی خوشخبری ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن وہ 7 لوگ جو خدا کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، کون کون سے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک ایسا جوان آدمی ہے جس نے اپنی جوانی خدا کی عبادت میں گزاری ہو۔ جوانی کی نیکیاں بڑی قبول ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سفید بالوں کا حیا کرتا ہے، یہ بھی ہے، لیکن جوانی کی عبادت بڑی قبول ہے، جوانی میں نیکی بڑی قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آقا نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی سمجھو کہ یہ میرے لیے بڑی فائدے مند ہے۔ حضور کون کون سی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے، ہم زندہ ہیں نا جی، تو مرنے کے بعد قرآن کی آیات میں موجود ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے کہے گا یا اللہ ایک بار زندگی میں واپس بھیج دے، میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا۔ اللہ فرمائے گا اب نہیں، اب ختم کہانی۔ پیپر دے کے نہیں آ جاتا بچہ تو واپس جا کے کہے جی میں بھی لکھ لینا دو، مجھے یہ بھی لکھ لینے دے، اب تو رزلٹ ہی آنا ہے، اب کچھ نہیں ہونا۔ تو بندہ وہ تڑپتا ہے، روتا ہے وہ کہ یا اللہ مجھے ایک بار واپس بھیج، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی، لیکن نہیں، اللہ فرمائے گا اب نہیں، واپسی نہیں۔ دوسری چیز فرمایا صحت کو بیماری سے پہلے، جو بندہ چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کی ٹانگ کٹ گئی ہے، اللہ نہ کرے کسی کے گردے فیل ہو گئے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی دل کا مریض ہو گیا، اللہ نہ کرے کوئی بڑی بیماری لگ گئی ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کیسا تڑپ تڑپ کے کہتا ہے کہ یار بس صحت ہوں نا تو میں ہونا بھی کرنا سی، میں ہونا بھی کرنا سی، میں ہونا بھی کرنا سی، پر لیکن اب موقع نہیں ملتا اسے، بڑا روتا ہے، پھر کہتا ہے یار میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ بھئی جب قبول ہو رہی تھی تب تو نے سنی کوئی نہیں نا، تب تو نافرمانیوں میں لگا رہا ہے۔ تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ تو بہت سارے بیمار اپنے ہسپتالوں میں چکر نکال کے دیکھ لیں، کبھی کوئی 1-2 دن کے لیے ذرا وزٹ کریں اس نظر سے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ کتنے بندے کہتے ہیں کہ یا اللہ صحت دے دے مجھے، پھر میں یہ بھی کروں گا، پھر نمازیں بھی پڑھوں گا، پھر روزے بھی رکھوں گا، میں یہ نیکی بھی کروں گا، میں یہ نیکی بھی کروں گا۔ جو بندے پھنس جاتے ہیں جیل میں، نہ حق پھنس جاتے ہیں یا حق سے پھنس جاتے ہیں، ذرا پوچھ کے دیکھیے گا، عمومی طور پہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ ان لوگوں کے جو عادی مجرم، بلکہ عادی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ نکل گئے نا ہون کرنا نہیں آپ کا، اللہ اللہ کرنی ہے، مسجدوں میں رہنا، بس ذکر اذکار کرنا، یا بڑے برے پھنسے ہیں یہاں، بڑی مصیبت میں آ گئے۔ وہ چیزیں جو نوجوان بڑے جوش میں کہہ رہا ہوتا دیکھ لیں گے،
पंजाबी की वेखी जाएगी जो होएगी, फिर वेखी जाएगी नहीं होती, फिर ये होता है बंदा मुसीबत में पड़ जाता है। पंजाबी में जैसे कहते हैं ना यब च पै गया, फिर बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाती है गले। फिर वो ऐसा फंसा होता है ना, छूटना चाहे तो छूट ही नहीं सकता, जो मर्जी करता रहे हो। बंदा कहता नहीं मैं तौबा कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता, ना भाई फिर नहीं। फिर अल्लाह ने मौका, अब उसकी कहते लगामें खींची हुई हैं, टाइट की हुई है। फिरौन ने सारी ज़िंदगी कुफर किया है, उसके कभी सर में भी दर्द नहीं हुआ था फिरौन के, और उसने अपने दरवाजे पे लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफर करता, लोगों को कहता मैं खुदा हूं, घर जाके रोता कि ये मैं गलत कर रहा हूं। बड़ा कुछ उसने किया, लेकिन जब वो आ गया उसके पकड़ने का टाइम, उसकी पकड़ का टाइम आ गया। अब दरिया में, कुरान में मौजूद है कि उसने 3 बार कहा था मैं ईमान लाता हूं, फिरौन ने। अल्लाह पाक ने फरमाया हज़रत जिब्राइल से, इसके मुंह में गारा दो, इसको को अब बोलना नहीं है, अब नहीं बोलना, इसके मुंह में गारा दो। या अल्लाह किस लिए? कहा जब कलमा पढ़ने का टाइम था, जब तू तख्त पे बैठा हुआ था, जब तूने रब को याद करना था, कितने साल, 100 साल, तेरी कई 100 साल जिंदगी हुई है। जेल इसने ऐसी बनाई हुई थी कि बंदा अंदर डाल दिया, बस बाहर बंद है, ना अंदर पानी है ना खाना, 2, 4, 5, 6 दिन के बाद बंदा ख़त्म। इसकी यही सज़ा थी भाई, बंदा जेल में बंद किया, ज़मीन के नीचे जेल है, बस ख़त्म अंदर। अब नहीं किसी ने जाना निकालने के लिए, अब नहीं किसी ने जाना पकड़ने के लिए, पूछने के लिए, पानी देने के लिए, कोई चीज़ नहीं। अंदर बंदे बंदों का गोश्त खाएं, अंदर जो मर्जी करें। वो 2, 4, 5 दिन में बंदे की कहानी अंदर ख़त्म हो जाती थी। ये जुल्म करता था, बच्चे ला के अपने सामने ज़िबा करता था कि मेरी हुकूमत को ना गिरा दें, और जिसने हुकूमत को गिराना था वो इसी के महल में पला, वो इसी के महल में पला। बंदा बसों का चाह रहा होता है भाई ये भी मैं रास्ता बंद कर दूं, मुझे नुकसान ना पहुंचाए, ये भी रास्ता बंद कर दूं, नुकसान ना पहुंचाए। जब रब चाहे तो रोक कौन सकता है? और जब अल्लाह ही नुकसान ना पहुंचाना चाहे तो कोई नुकसान दे कैसे सकता है? ये कुरान में फैसला है रब के। आप वो बच्चे नौजवान ज़्यादा मेरी बात को समझेंगे, माइकल जैक्सन गालिबन नाम था उसका, उसने कितनी एहतियातें की थी खाने के लिए, और तदाबीर और मेडिसिन और डॉक्टर ये और वो। मैं कितने गालिबन कहता था मैं 100 साल जिंदा रहना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह ने होने नहीं दिया। डॉक्टर भी जवाब दे जाते हैं, डॉक्टर नहीं मरते, मर जाते हैं। दवाइयाँ जवाब दे जाती हैं, और हर चीज़ जवाब दे जाती है, एहतियात जवाब दे जाती है, परहेज़ जवाब दे जाता है, हर चीज़ ही जवाब दे जाती है। बंदा वो कहते हैं जी जे तुसी तो पहलों ले आउंदे ते बच जाना सी, इन्हें बचना है ही नहीं सी। इसके दिन गिने जा चुके थे। जब दिन गिने जा चुके हों तो फिर पहले तो बाद वाली गल कोई नहीं। फिर अल्लाह पाक की बारगाह में जब किसी के दिन गिने जा चुके हो ना जी, फिर बंदा बचता नहीं है। फिर ये जेल में क्लियर रखें। अगर कोई कहना नहीं जी यहाँ आता तो ये हो जाना था, वहाँ जाता, हाँ सबब इख्तियार करने का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अगर आप खाना, भूख लगी है तो खाना खाएं, प्यास लगी है तो पानी पिएं, सर दर्द है तो दवाई खाएं, इसकी इजाज़त इस्लाम ने दी है और इस्लाम कहता है करें। लेकिन अगर आप कहें कि ये दवाई खाने से मैंने मरना नहीं है, तो ये नहीं होना, ऐसा नहीं होना। जब आई है तो आई जानी। अब मेरी बात को समझिएगा। तो फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। ज़िंदगी को मौत से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, फरागत को मसरूफियत से पहले। आप वेले हैं इसका मतलब ये नहीं कि हर टाइम गुनाह करते रहें। आप वेले हैं ना, इसका मतलब है अल्लाह का जिक्र करें, इसका मतलब है नफल पढ़ें, इसका मतलब है रोज़े रखें, इसका मतलब है नमाजें वक्त पे पढ़ें, इसका मतलब है मस्जिदें आबाद करें, इसका मतलब अल्लाह को ज़्यादा याद करें। अल्लाह ने आपको फुर्सत दे रखी है। हुण वेले हैं जी तो जो मर्जी करी जाओ, ये नहीं यार ये छुट्टियाँ होनी ना जरा फिर हल्ला गुल्ला करके आवांगे, नहीं, वो छुट्टियाँ हल्ले गुल्ले के लिए नहीं है। हाँ इस्लाम ने इजाज़त दी है, आप अपनी ज़हन को फ्रेश करें, आप अपनी तबीयत को फ्रेश करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे काम करें जी कि जिसमें शरीयत की धज्जियाँ उड़ा के रख दें। इसकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी। तो मसरूफियत जो है, इससे पहले फरागत को गनीमत जानो। और अगला जुमला सुनिएगा, ये सब दोस्तों के लिए। मेरे और आपके आका ने फरमाया जवानी को बुढ़ापे से पहले, जवानी गनीमत है ना, तो जवानी को बुढ़ापे से पहले, जब बंदा बूढ़ा हो जाता ना, फिर कहता है यार अल्लाह अगर पहले मुझे समझ आता थी ना, तरावियाँ खड़े होके पढ़ता, पहले मुझे समझ आ जाती ना तो सारे रोजे रखता जवानी में, पहले मुझे समझ आ जाती ना यार तो मैं चलता फिरता ही हज कर आंदा। अमूमी तौर पर पाकिस्तानी वो लोग जाते हैं जिन्होंने व्हील चेयर से कराया जाए,
حج عمرہ کرنے کے لیے نا. یہ پاکستانیوں کی بیچاروں کی عادت ہے, ابے نے ساری زندگی لٹ مار کی تھی, ہن جا ابا بخشوایا. مال حرام کا, پیسہ حرام کا, تو کعبے چھوڑ کے کعبے کے اندر چلا جا, تو حج چھوڑ کے عمرے چھوڑ کے کعبے کے اندر چلا جا, تو نے پھر بھی تیری بخشش نہیں ہونی. لوگوں پہ ظلم کیے ہیں تو نے تباہی مچائی ہوئی تھی, اب کہہ رہا ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی. ایسا تھوڑی ہو جانا, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ یہ ذہن میں کلیئر کرے مسئلہ اور سمجھیں. مال حرام ہے ایک بندے کے پاس, اسے پتہ ہے کہ یہ میں نے کسی کا دبایا ہوا مال ہے. مال حرام ہے, پتہ کہ جبے سے آیا ہوا ہے, پتہ یہ سود سے آیا ہوا ہے, یا میں نے رشوت لی ہوئی ہے. اس مال کا صدقہ کرے گا, گناہ ملے گا, ثواب نہیں ملنا. یہ شرعی مسئلہ ہے. مال حرام ہے نا, یہ پتہ نہیں سمجھ آئے کہ نہ آئے, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں سمجھ آ جائے. مال حرام ہے بندے کے پاس, سود کا مال ہے, وہ کسی کا مال دبایا ہوا ہے, یا اس نے کسی سے رشوت لی ہوئی ہے, اس کے پاس پیسے ہیں اور پیسے کوئی نہیں ہے, یہی پیسے ہیں. اس کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے سارا حرام کا, اس پہ زکوٰۃ بھی کوئی نہیں ہے, اس پہ زکوٰۃ کوئی نہیں ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ آیا؟ اس کا اپنا ہوگا تو زکوٰۃ دے گا, یہ تو ہے ہی کسی کا. جس کا ہے اس کو دینا لازمی ہے. جس کے پاس حرام کا مال ہے, اپنا نہیں کسی کا ہے, تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, واپس دینا لازمی ہے. کیونکہ زکوٰۃ تو اس پہ ہے جس کا یہ ہے, اس کو واپس دے تاکہ وہ زکوٰۃ دے. یہ زکوٰۃ بھی دے گا تو اسے گناہ ملے گا. یہ مسجد بنوائے گا تو بھی گناہ ملے گا, یہ مدرسہ بنوائے گا تو بھی گناہ ملے گا, یہ کسی غریب کو دے گا تو بھی گناہ ملے گا, یہ حج کرے گا تو بھی گناہ ملے گا. اس پر حج فرض تھا, اس نے اس مال سے کیا, حج ہوا ہی نہیں اس کا. عمرہ کرے گا تو بھی گناہ ملے گا, روزہ رکھے گا, سحری اس مال سے کرے گا تو بھی گناہ ہے, افطاری کرے گا تو بھی گناہ, کسی کو کروائے گا تو بھی گناہ ہے. یعنی یوں سمجھ لیں پیشاب سے پیشاب کو دھو رہا ہے تو دھل دے نہیں جانا نا. یہ لکھا ہمارے علماء نے, کتابیں بھری پڑی ہیں, بلکہ حدیث ہے, جامع ترمذی کی حدیث ہے. آقا نے فرمایا اللہ پاک اور پاکیزہ مال کو قبول فرماتا ہے. اللہ پاک اور پاک مال کو قبول کرتا ہے, اللہ ناپاک کو قبول ہی نہیں کرتا. اگر وہ بندہ کہے نہیں جی یہ میں اس سے کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں, گناہ تو ہو گیا, چلو معافی مانگ لیتے ہیں, غریب کی مدد کر کے کچھ مال خود کھا لیتے ہیں, کچھ کسی غریب کو دے دیتے ہیں, کوئی ثواب نہیں. بلکہ حتیٰ کہ آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا ذرا چکنے ہو کے, جملہ بڑا وزنی ہے جو آپ کو سنانے لگا ہوں. بعض علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا حرام کا مال, حرام قطعی جو ہوتا ہے جیسے سود ہے یا اس طرح کی چیز, کسی کا مال دبایا ہوا, یہ حرام قطعی ہے, یعنی قرآن میں آ گیا یہ حرام ہے. ایسا حرام مال کسی کو دے کر ثواب کی نیت کرے گا تو خود کافر ہو جائے گا, خود کافر ہو جائے گا. یہ نیت کرے گا تو حرام قطعی تھا, اس پہ ثواب ہو ہی نہیں سکتا, اس نے نیت کی ہوئی ہے ثواب کی. تو اس لیے یہ آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. کہ میں یار جوان ہوتا نا تو میں کھڑے ہو کے نفل پڑھتا, میں جوان ہوتا نا تو یار میں کھڑے ہو کے تراویحاں پڑھتا, سارے روزے رکھتا, میں جوان ہوتا تو تہجد بھی پڑھتا, یار بس اب تو ہلا ہی نہیں جاتا, اب تو اٹھا نہیں جاتا. تو جوانی کو غنیمت جانے. اور جس نے جوانی میں توبہ کر لی, اب سنیے گا, جس نے جوانی میں رب سے تعلق سیدھا کر لیا, فرمایا 7 لوگ ہیں خدا کے عرش کے سائے کے نیچے قیامت والے دن, جب سورج سوا نیزے پر ہو کر آگ برسا رہا ہوگا. ان 7 لوگوں میں سے ایک بندہ وہ ہے, ایسا جوان ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑ جائے. ایک نماز پڑھی ہے, اگلی نماز کا انتظار ہے, گھر چلا گیا, پھر ذہن میں ہے کہ یار مسجد میں آؤں نماز پڑھوں, پھر چلا گیا, پھر ذہن میں آیا یار مسجد جاؤں نماز پڑھوں. اس کا ذہن جڑ گیا نماز مسجد کے ساتھ, اس کو مزہ آنے لگ پڑا نماز پڑھ کے. اور ایک اگلا بات سنیے گا اگلی. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا, حضور نماز پڑھتا ہوں پر دل نہیں لگتا, نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا, تو کیا کروں؟ تو آپ فرمانے لگے, سید بادشاہ تھے, آپ فرمانے لگے تجھے تو ڈبل ثواب ہے. کس چیز کا؟ کہ ایک نماز پڑھنے کا, دوسرا دل کو اس کام پہ زبردستی لگانے کا. کس بندے کا دل کرے گا یہ صبح سردی میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالے؟ کسی کا بھی نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ نے نفس کو پکڑ دکڑ کے کھینچ تان کے لا کے مصلے پہ کھڑا کر دیا نا, تو آپ وہ عظیم و شان لوگ ہیں جن پر رب بھی فخر فرمائے گا. یار یہ مصلے پہ کھڑا. میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں, کیا سبحان اللہ آقا کا فرمان ہے, سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ فخر فرماتا اس میاں بیوی پر
کہ بیوی پہلے اٹھے یا شوہر پہلے اٹھے، دوسرا نہ اٹھے، ایک وضو کر کے آئے، دوسرے کو نماز تہجد کے لیے اٹھائے، وہ نہ اٹھے، وہ پانی کے تھوڑے سے چھینٹے اس کے چہرے پر مار کر اس کو اٹھائے، وہ دونوں کھڑے ہو جائیں مصلی پہ، نماز ادا کریں۔ رب فرشتوں سے کہتا ہے تم کہتے تھے کہ انسان ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یہ دیکھو دونوں میاں بیوی میری بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، میں ان سے راضی ہوں، تم بھی راضی ہو جاؤ۔ تو جوانی تو بہت بڑی غنیمت ہے، جس کو مل جائے جوانی میں توبہ، مسجد میں آنے کی توفیق مل جائے تو وہ تو بڑا عظیم انسان ہے جس کو توفیق مل گئی۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا پانچویں چیز، مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ نے دیا ہے نا، مال دے دیا اللہ پاک نے، اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ غریبوں کا حق، مسجدوں کا حق، مدرسوں کا حق بغیر خوف و خطر کے نکالیں اور اندر سکون محسوس ہو اللہ کی راہ میں دے کر، دل کو بڑا چین سا، جتنا بھی اللہ نے توفیق دی ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اربوں روپیہ دیں، کروڑوں روپیہ دیں، لاکھوں، تو ہی وہ ہوتا نہیں۔ آپ نے اخلاص کے ساتھ نا، مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے، آقا علیہ السلام ایک جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو صحابہ کرام نے اعلان کیا اللہ کی راہ میں مال دو، تو کسی نے یہ دیا، کسی نے یہ دیا، بڑا کچھ لوگوں نے دیا۔ ایک صحابی تھے، تھا کچھ نہیں تھا پاس، وہ کسی کے پاس مزدوری کرنے گئے، 2 کلو کھجوریں لائے سارا دن مزدوری کرنے کے بعد، تو انہوں نے کھجوریں دی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور جنگ کے لیے میں مال لے کر آیا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے کھجوریں پکڑ لی تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، بھئی 2 کلو تک ہی کرنا ہے، یہاں تو منو دینے والے ہیں، یہاں تو گھوڑے دینے والے ہیں، یہاں اونٹ دینے والے ہیں، اس کا کیا؟ آقا نے پکڑی وہ کھجوریں، وہ سارے مال پہ یوں ایسے پھینکی، پنجابی سے انہوں نے کہا کہ چھٹا دیتا، چھٹا دے کر آقا نے جو فرمایا نا وہ سنیے گا، آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے اس کی 2 کلو کے صدقے باقی سب کا مال قبول فرما لیا۔ اب سمجھیں نا، وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کر کے آ رہا ہے، نہ اس کی بارگاہ میں رنگ دیکھا جاتا ہے، نہ اس کی بارگاہ میں آوازیں دیکھی جاتی ہیں، نہ اس کی بارگاہ میں مقدار دیکھی جاتی ہے، نہ اس کی بارگاہ میں کثرت دیکھی جاتی ہے، اس کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس کی بارگاہ میں اخلاص ہے نا تو خدا کی عزت کی قسم ہے، وہ حبشہ کا غلام ہے کہ جو کبھی غلامی کیا کرتا تھا اور بکریاں چراتا تھا اور اونٹ چراتا تھا، لیکن جب دل میں اخلاص آ گیا اللہ نے مقام یہ دے دیا کہ سارا جہان نیچے کھڑا ہے، آقا نے کعبے کی چھت پر چڑھا کر کہا کہ بلال دنیا کو بتا دے کہ خدا اور مصطفیٰ کی محبت یہاں تک لے آتی ہے۔ یہ صاف ہونا چاہیے بندے کا اخلاص، پھر 2 کلو کھجوریں بھی قبول ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کا مقام بڑا مل جاتا ہے اس بندے کو۔ تو اس لیے یہ 5 چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو غنیمت جانو۔ زندگی موت سے پہلے غنیمت ہے، صحت جو ہے بیماری سے پہلے ہے، فراغت ویلا ہونا یہ مصروفیت سے پہلے غنیمت ہے، جوانی بڑھاپے سے پہلے غنیمت ہے، مالداری فقیری سے پہلے، یہ ساری چیزیں بندے کے لیے غنیمت ہے، آتی نہیں ہیں واپس، جو چلی جاتی ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا، آقا علیہ السلام نے اسے اٹھا کے فرمایا عائشہ اس کی عزت کرو، جس قوم سے چلی جاتی ہے واپس نہیں آتی، جس سے چلی گئی واپس نہیں آنی ہے، تو اس کی عزت کرنا، اس رزق کی۔ ایک حدیث میں موجود ہے جہاں تمہیں رزق ملے، جہاں سے مل رہا رزق اس کو لازم پکڑ لو، یعنی نئے نئے تجربات نہ کرو، اپنی زندگی کو اسی کام میں نہ ضائع کرو، یہ بھی حدیث میں موجود ہے، جہاں سے تمہیں رزق مل رہا اس کو لازم پکڑ لو، یہ بھی حدیث ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں اسلام ہمیں بتا رہا ہے، اور آقا علیہ السلام ہمیں ان کی ترغیب دے رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں لوگوں کے بارے، صحابہ اکرام کے بارے، اور آقا علیہ السلام نے نوجوانوں کے بارے بے شمار باتیں ہمیں بتائی ہیں، اور فتنوں کے بارے آقا نے بتایا فتنوں سے کیسے بچنا ہے۔ اب ایک حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کا طریقہ اور وتیرہ کیا ہے فتنوں کے بارے میں۔ قرآن کریم میں موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب اس آیت کو سمجھنا ہے،
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب ہے، رب کائنات کا فرمان ہے۔ فرمایا اور جب فساد کا سبب بننے والی کوئی امن یا خوف کی کوئی بات اہل ایمان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے پھیلانے لگتے ہیں، حالانکہ بہتر یہ ہے کہ اگر اس بات کو رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کریں یا صاحبان علم کی خدمت جو ایمان اور عقائد پر حملہ کر رہا ہے تو اس پر خود نہیں ٹو میں پڑنا کہ میں اس کے بارے ذرا غور و فکر کرتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا کیا حل ہے۔ نہیں، اللہ پاک کا حکم یہ کہ صاحبان علم کے پاس اس بات کو لے جاؤ، وہ اس کے بارے فیصلہ کریں کہ یہ چیز کیا ہے، اس کے بارے فیصلہ کیا کرنا ہے، اس چیز کا حکم کیا، خود نہیں کوئی رائے دینی۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے کہ صاحبان علم اس کے بارے رائے دیں گے بھی اصل رائے کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، اصل بات کیا ہے۔ آپ اس کے بارے خود نہیں کوئی رائے لے کر بیٹھیں گے کہ میں نے یہ رائے اس میں دینی ہے، کہ جو صاحبان علم ہے جب تم ان کے پاس لے جاؤ گے تو وہ تمہیں اس میں سے کوئی نتیجہ نکال کر دے دیں گے کہ یار اس بات کا مطلب یہ ہے۔ جیسے میں مثال دینے لگا ہوں، ایک مثال بڑی سادہ سی دینے لگا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ جیسے ہمارے زمانے میں بہت سارے فتنے ہیں جو دروازے پر دستک دیتے ہیں، جیسے جیلم کے اندر سے مرزا انجینئر ایک بہت بڑا فتنہ، اب وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے، یہ دیکھو بخاری میں یہ لکھا ہے، یہ دیکھو مسلم میں لکھا ہے، حتیٰ کہ وہ معاذ اللہ استغفر اللہ ایسا بدبخت انسان ہے وہ وہاں سے مسئلے نکال کے لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے اور معاذ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم کہتے ہو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، نبی پاک تو کھڑے ہو کے پیشاب بھی کرتے تھے۔ اب عام آدمی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ سامنے حدیث کر دیتا ہے، حالانکہ اس حدیث پر ہمارے علماء نے کتابیں در کتابیں لکھی ہیں۔ اس کا یہ ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کی سند یہ ہے، اس کا حوالہ یہ ہے، اس میں راوی ایسے ہیں اور یہ فلانا موقع ہے اور یہ کام یہ اور بات یہ ہے۔ صاحبان علم میں اس پر گفتگو کی ہوئی ہے، لیکن عام بندہ سنتا ہے تو وہ اگلے دن پریشان ہو جاتا ہو، یار یہ تو عجیب میں پھنسے رہے ہیں۔ میں اگلی مثال دینے لگا ہوں، ایسے ہی وہ کہہ رہا ہوتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے اور صحابہ کرام کے بارے، معاذ اللہ آج کہہ رہا ہے کوئی نیکیاں کرے نا تو صحابہ کرام سے بڑھ سکتا ہے، حالانکہ صحابہ نیکیوں سے نہیں بنے، صحابہ تو حضور کی زیارت سے بنے۔ تو آج کوئی کچھ بھی کرتا رہے حضور کی زیارت تو نہیں کر سکتا نا سامنے بیٹھ کے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں، اسے خبر ہی نہیں ہے۔ عام بندہ کہتا ہے یار بالکل ٹھیک ہے، وہ پھر کہتا ہے جی کسی بھی جتنے بابے لیے پھرتے ہیں، حضور داتا صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یا اسی طرح سے وہ لیے پھرتے ہیں غوث پاک کو، تو میں سوال کرتا ہوں یہ اتنے بڑے بابے ان میں سے کسی ایک نے قرآن کا ترجمہ تک نہیں کیا، تو اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اگر قرآن کا ترجمہ کرنے سے ہی فضیلت ثابت ہوتی ہے، قرآن کا ترجمہ تو نبی پاک نے بھی نہیں کیا، تو کیا کریں گے پھر؟ نبی پاک کو نہیں مانیں گے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی ترجمہ نہیں کیا قرآن کا، قرآن کا ترجمہ تو بہت بعد میں شروع ہوا، تو جس ٹائم میں وہ بابے تھے اس ٹائم پہ ترجمے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، لوگ عربی سمجھتے تھے، لوگ عربی جانتے تھے، باقاعدہ عربی پڑھائی جاتی تھی، گھروں میں، مدرسوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں باقاعدہ عربی خواہ تھے، عربی پڑھنے والے تھے، عربی پڑھانے والے تھے، عربی سمجھ۔ جو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں آپ 100 سال، جو ہمارے کو بزرگ پیچھے یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے والدین سے کی ملاقات کی ہے اور آپ کو اگر ان کا تھوڑا علمی ذوق رہا گھر میں، آپ کو بتائیں کہ گھروں میں فارسی بھی پڑھتے تھے لوگ۔ اب بتائیں کہ اسکول میں فارسی ہے، باقاعدہ فارسی کے قاعدے ہوتے تھے اسکول میں، مدرسے میں نہیں، اسکول میں بھی۔ اب تو مدرسوں تک فارسی رہ گئی، اسکولوں میں ختم کر دی گئی فارسی۔ تو فارسی کے باقاعدہ قاعدے پڑھائے جاتے تھے اور گلستان اور بوستان نام کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، پوچھ لیں بڑے بزرگوں سے، یہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی اسکولوں میں۔ تو فتنے تو پھر یہاں تک اب آ گئے کہ عربی پہلے ختم کی، پھر آہستہ آہستہ کرتے کبھی قرآن کا یہ حصہ ختم کر کے یہ ڈال دو، یہ کر کے یہ ڈال دو، یہ کر کے یہ کرتے اینڈ دیکھ لیں کسی دن یہ آ جانا کہ اسلامیت ویسے نکال دینی۔ آپ کے علم میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، 10ویں سے اسلامیت ختم کر دی ہے، 9ویں میں لے آئے ہیں ساری، پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں۔ 9ویں میں لے آئے ہیں، 100 نمبر کا پیپر کر دیا، اب وہ 10ویں سے گئے، پہلے 2 سال بچہ اسلامیت پڑھتا تھا، اب 1 سال پڑھے گا، کہتے ہیں 100 نمبر کا پیپر ہم نے 9ویں میں کر دیا۔
پہلے 50 کا 9ویں میں تھا، 50 کا 10ویں میں تھا. چلو 2 سال کتابیں تو گزرتی تھی نا نظر سے. بچے اسلامیات سے جڑے تو رہتے تھے، لیکن گورنمنٹ نے کمال کر دیا، 1 سال کی ویسے ختم کر دی. اسی طرح سے 11ویں اور 12ویں میں سے ایک میں پڑھتے ہیں، ایک میں ختم ہے، ایک میں مشرتی علوم ہے اور ایک میں اسلامیات ہے. ویسے 2، حالانکہ سال 2 ہیں. اسلامیات 1 سال ہے، اگلے میں ختم ہے. یعنی وہ تو آپ کو بڑے خوبصورت طریقے سے ایسے صاف کر رہے ہیں نا کہ آپ کی سمجھ میں نہیں ہے کہ ہم کیسے، ہمیں ختم کیا جا رہا ہے. ایک ایک ڈرامہ بنواتے ہیں کروڑوں روپے ایکٹروں کو دے کر، صرف ایک جملے کو پروموٹ کرنے کے لیے. ایک جملے کو پروموٹ کرنے کے لیے کروڑوں روپیہ ایکٹروں کو مل رہا ہوتا ہے. اور وہ بھی ایسے کوئی گھٹیا ایکٹر ہوتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں فلانی NGO اتنے پیسے دے رہی ہے، دے کیوں رہی ہے، سیدھا میرے مذہب پر حملہ کر رہے ہیں. کوئی چکر وکر نہیں. ان کا کام ہی ہوتا ہے 10 محرم کو پٹی باندھ لینی ہے، امام حسین کے نام کی مجلس کروا لینی اور سیدھا جنت میں چلے جانا. انہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے ایکٹروں نے. ایک جملہ مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک جملہ شرف، اور بندہ طلاق دے رہا، میں ایک جملہ صرف بتا رہا ہوں آپ، بندہ طلاق دے رہا، ذرا توجہ کرو نوجوانوں، خدا کا واسطہ ہے. بندہ طلاق دے رہا اپنی بیوی کو، تو اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ لڑکی کو تو نے عدت گزارنی ہے. تو چھوٹا سا بچہ بیچ میں ڈال کے کہتے ہیں کہ آپ تو عدت کریں گی، تو آپ کے شوہر کیوں نہیں کریں گے عدت؟ انہیں بھی تو عدت گزارنی چاہیے. ظلم ہے، آپ عدت کریں وہ نہ کرے، ختم. اب یہ عدت کا کنسیپٹ بچہ ماں نے پیدا کرنا کہ باپ نے؟ ماں نے. عورت کو تو عدت یوں کروائی گئی تھی کہ اس کے پیٹ میں کسی کا بچہ ہے یا نہیں ہے. اگر اس شوہر کا ہے جس نے طلاق دی ہے، تو یہ جو شوہر ہے، یہ بچے کی ولدیت میں نام اس کا لکھا جائے، بچے کو وراثت میں سے حصہ اس کی ملے. عدت کے اندر اگر بچے کا پتہ چل جاتا بھی حمل ہے، عدت تو اس لیے کروائی گئی تھی کہ پتہ چل جائے اگر یہ بچہ ہے تو باپ اس کا یہ ہے، اگر بچہ ہے تو وراثت اس کو اس باپ کی ملنی ہے، ولدیت اس کو اس کی ملنی ہے. اس عورت نے جتنے دیر تک بچہ پیدا نہیں کر لینا، اتنی دیر تک کھانا پینا نان و نفقہ اس شوہر نے دینا ہے، اس کے ڈلیوری کے اخراجات اس نے دینے ہیں. عدت تو اس لیے تھی مرد نے بچہ پیدا کرنا ہے جس نے عدت کرنی ہے. لیکن نہیں، وہ نہیں، شوہر بھی عدت کرے ورنہ بیوی بھی عدت نہ کرے. کیسا تباہ کیا جا رہا ہے، اور ہم مزے سے ہو رہے ہیں تباہ، بڑے سکون سے ہو رہے ہیں تباہ. میں اس موضوع پر نہیں جانا چاہ رہا، مجھے کوئی گفتگو اور کرنی ہے، صرف 2-4 لائنیں اس پر سن لیجئے گا. ٹوٹل سرمایہ جو ہے ہمارے میڈیا کا ابھی تک چل رہا کہ وہ بندے کی شادی ہو رہی ہے ایک لڑکی سے، اب اپنی سالی سے پیار کر رہا ہے، اپنی ساس سے پیار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ساس ہے تو اپنے وہ داماد سے پیار کر رہی ہے. یہ تباہی پھیلا رہے ہیں اور گھروں کا ماحول وہ گندا کیا جا رہا ہے، اور ایسے ایسے جملے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں کہ گھروں میں عام چل رہے ہیں اور ہم میں سے روکنے والا ہی کوئی نہیں. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسا بندہ شب معراج، شب برات اور لیلۃ القدر میں بھی نہیں بخشا جائے گا جو بندہ دیوس ہو. حضور دیوس کون ہے؟ فرمایا جیسے یہی نہیں پتا میرے گھر میں چل کیا رہا ہے. حدیثوں میں بھرا پڑا ہے یہ مواد. یہ اس لیے نہیں، اس چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تھوڑا سا کہ ہمارا میڈیا کیا کردار ادا کر رہا. بلکہ اور لے لیں، ایک تو جملہ آپ کے کام آ جائے گا. کوئی ایکٹر مر جاتا ہے، سارا دن میڈیا پہ سوگ چھایا رہے گا. بڑے سے بڑا عالم دین فوت ہو جائے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، حالانکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہوا ہے، پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے. بلکہ مفتی منیب الرحمان صاحب چیئرمین تھے رویت حلال کمیٹی کے، ایسا فواد چودھری کے منہ پہ کتا بندھا ہوا تھا نا، ایسا بھونک رہا تھا دھڑا دھڑ، وہ مال لے کے ایسا لگا ہوا تھا نا کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، عیدیں 2 گئی، عیدیں آج بھی 2 ہی ہیں. لیکن اس کے منہ پہ ایسا کو کتا بندھا ہوا تھا. اللہ نے پھر اسے ایسا ذلیل کیا نا آپ کے سامنے. اللہ پاک نے بتا دیا کہ تیری اوقات یہ ہے، ایسا ذلیل کیا نا اللہ پاک نے. ابھی وہ ذلیل ہوگا، ابھی اس نے ذلیل ہونا ہے. لیکن وہ مطلب میں نے کئی بار یہ جملہ دہرایا کہ آپ قادیانی کی اللہ نہ کرے آپ کبھی کتاب پڑھیں، ہر تیسرے صفحے پہ اس نے علماء کو گالیاں دی ہوئی ہیں، اور گندی گالیاں، گندی ماؤں بہنوں کی گالیاں ہر تیسرے صفحے پہ قادیانی کی کتابوں میں دی ہوئی ہیں. وجہ یہ دین کو ایسا بگاڑتے ہیں لوگ. میرے آقا کی حدیث سنیے گا، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اور یہ بڑا کام والا فرمان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جلدی جلدی، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، میرے پاس عربی عبارت بھی موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جلدی جلدی اچھے اعمال کر لو اس سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے پیدا ہو جائیں.
جلدی جلدی نیک اعمال کر لو اس سے پہلے کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں جیسے فتنے پیدا ہو جائیں. جیسے رات کی تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا، ان فتنوں میں حق اور باطل میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. اور اگلا جملہ سنیے گا اور کلیجہ پھٹ جاتا ہے جو اہل دل ہے اس کے لیے. میرے آقا نے فرمایا آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا. یعنی لوگ ایمان کے بارے اتنے سست اور لاپرواہ ہو جائیں گے، انہیں فکر ہی نہیں ہوگی کہ ہمارا ایمان جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. ایسے فکر ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں، جو منہ سے جملہ نکل گیا نکل گیا. اور اگلا جملہ سنیے گا، کانوں کو ہاتھ لگانے والا جملہ، استغفر اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان معمولی دنیا کے لیے اپنا ایمان ہی بیچ آئے گا. کر رہے ہیں لوگ، میں نے شروع میں نہیں کہا ویزے لے رہے ہیں، ویزے لے رہے ہیں. ایسے مولوی تیار ہیں، مفتی عبدالقوی تھا پیچھے، بڑا تیز فتنہ، طاہر اشرفی تھا. یہ کیسے تیار فتنے تھے، اللہ معاف کرے. جیسا بھی مسئلہ پیش آیا حکومت سے پوچھ لینا بھی انہوں حکم کرو کہنا کی ہے. آپ اس نے مفتی قوی کی باتیں نہیں سنی ہیں آپ نے؟ مفتی عبدالقوی نام ہے اور کہتا ہے کہ شادی ایک ہے، نکاح میرے 20 ہیں، نکاح میرے کئی ہیں. یہ غالباً غفور نام کا، مظہر غفور نام کا کوئی وکیل، وہ کسی چیمبر میں بیٹھا، غالباً سرگودا میں، کہاں وہ کل پرسوں ترسوں کی بات ہے، وہ قرآن لے کر چیمبر بیٹھا ہوا ہے کسی چیمبر میں اور بتا رہا ہے کہ جو قرآن میں آیا نا استغفر اللہ معاذ اللہ کہ اللہ کا رسول آئے گا تمہیں حق اور باطل بتانے کے لیے، وہ رسول نبی پاک نہیں ہے، ہر بندہ ہی رسول ہے. اس نے تو بکواس کر دی. حیرت ان لوگوں پہ ہے جو 12-14 اس کے آگے بیٹھے ہیں، 12-14 اس کے پیچھے بیٹھے ہیں. حیرت ان لوگوں پہ ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں انہیں. اور ویڈیو پہ پیغام بنا کے اس نے پھیلا دیا، پکڑا تو گیا، خیر کل پرسوں کی بات ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو قرآن میں آیا نا رسول، اس سے مراد نبی پاک کی ذات نہیں ہے، ہر بندہ جو پیغام دے سکے. چپ کر کے بندے سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے. یعنی فتنے اس قدر آ گئے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ رات کو مسلمان سوئے گا، صبح کافر اٹھے گا. اور اگلی سنیے گا، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام سے روایت ہے، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے. میں اس کا بھی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب بڑے بڑے فتنے ہوں گے، ان فتنوں میں سویا ہوا بندہ جاگنے والے سے بہتر ہے. بندہ سنے نہ، چپ کر کے سو جائے، یہ بہتر ہے. اور جاگنے والا بندہ بیٹھے ہوئے سے بہتر ہے، بیٹھا ہوا بندہ کھڑے ہوئے سے بہتر ہے، کھڑا ہوا بندہ دوڑنے والے سے بہتر ہے، اور دوڑنے والا بندہ جو ہے وہ ان لوگوں سے بہتر ہے جو کسی سواری پر بیٹھا. مطلب یہ کہ فتنے آئیں گے تو بہتر یہ کہ تم سو جانا، ایسے بندوں کی باتیں نہ سننا. تجزیے کرنے کے لیے میں دیکھاں تو صحیح کہیں داگی ہے نا، اپنا ایمان بچانا، یعنی جتنا اس فتنے سے بچ سکیں. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہی بہتر ہے. اور سنیے گا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے فتنوں میں پڑھنے سے بچو. نوجوانوں سے مخاطب ہوں، حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3968 نمبر حدیث. آقا نے فرمایا اجاکم الفتنہ فإن اللسان فیہا مثل وقع السیف. فتنوں میں پڑھنے سے بچو، فتنہ پھیلانے کے لیے زبان کا استعمال کرنا ایسے ہی ہے جیسے ناحق خون کرنے کے لیے تلوار چلانا. بندہ کسی کا گلا کاٹ دے تلوار چلا کے اور زبان استعمال کرے اسلام کے خلاف بک بک کرنے کے لیے، فرمایا برابر ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، قرآن ہے، فتنہ قتل سے بھی شدید ہے. آقا علیہ السلام کے بارے میں بڑی احتیاط، صحابہ کے بارے بڑی احتیاط، اہل بیت کے بارے بڑی احتیاط کہ ہمارے منہ سے کوئی لفظ نکل نہ جائے. اولیاء اعظام کے بارے بڑی احتیاط، ہمارے منہ سے کچھ نکل نہ جائے. علم دین کے بارے، احادیث کے بارے، قرآن کے بارے، علماء کے بارے بڑی شدید قسم کی احتیاط، بڑی شدید قسم کی احتیاط. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ کے ملفوظات میں موجود ہے کہ ایک شخص ایسا تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے کہ مر گیا تو مرنے کے بعد قبر میں اس کا منہ رچھ کی شکل کا کر دیا گیا. پوچھا کس لیے؟ کہا یہ ناحق علماء سے بغض رکھتا تھا، بکواس کرتا تھا، فضول قسم کی لگا رہتا تھا، اللہ نے اس کی شکل بدل دی.
حضرت علامہ شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں نے 40 سال ایک بندے کے پاس پڑھا. میں توجہ چاہوں گا آپ احباب کی, 40 سال کہتے ہیں میں نے پڑھا. جو بندے 11 بجے کے مسجد میں آگے بیٹھے ہو نا, میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں, یہ واقعہ ہے. کہتے ہیں میں 40 سال ایک استاد کے پاس پڑھا, چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا, چہرے سے نقاب نہیں ہٹاتے تھے. میں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا چہرہ تو دکھائیں, انہوں نے چہرہ نہیں دکھایا. میں نے بڑے ترلے منت کی, ایک دن انہوں نے چہرے سے نقاب ہٹایا, میں نے دیکھا تو ان کا چہرہ گدھے کا تھا. میں نے کہا قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں, 40 سال ہو گئے ہیں, چہرہ گدھے کا. کہتے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے جو امام سے پہلے رکوع میں جائے, امام سے پہلے سجدے میں جائے یا سجدے میں سر اٹھائے, امام سے سبقت لے جائے, اللہ اس کا چہرہ گدھے کا کر دیتا ہے. مجھے ڈر ہے کہ اللہ اس کا چہرہ گدھے کا نہ کر دے. کہتے میں نے حدیث پڑھی تو میں نے کہا دیکھوں تو صحیح ایسا ہوتا بھی کہ نہیں, یہ کون سی کوئی اتنی بڑی بات ہے. کہتے میں نے چیک کرنے کے لیے امام سے پہلے گیا ہوں, میں اٹھا ہوں, میرا چہرہ گدھے کا ہو گیا تھا. فتنے تو بھائی دروازے پہ ٹھک ٹھک دستک دیتے ہیں. آپ خود فلاسفر بن جائیں گے, نہ 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 یہ نہیں کرنا. آپ میڈیکل سٹور والا ڈاکٹر تھوڑی ہوتا ہے, میڈیکل سٹور والا ڈاکٹر تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر آپ جو مرضی دیتا جائے, کسی دن وہ بندہ بھی بھڑکا کے رکھ دیتا ہے. تو اگر آپ کے پاس 4 باتیں آ گئی ہیں, اس کا مطلب تھوڑی آپ عالم دین ہے فیصلہ خود جڑ دیں, یہ تھوڑی ہو جانا. نہ نہ نہ, 4 باتیں اگر آپ کے پاس آ گئی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب کچھ ہو گئے. نہ نہ نہ, میں بھی سب کچھ ہو گیا ہوں نا. ہم بس اوقات کسی مسئلے پہ کئی دن انتظار کرتے ہیں کہ موقف لینا کیا, دینا کیا ہے, اس پر رائے کیا رکھنی ہے. ہم سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھتے ہیں یار, دیکھ کے بتاتے ہیں, سوچتے ہیں اس کے بارے کیا. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ابھی موقف بتا ہی نہیں سکتے, ابھی اس کے بارے طے ہی نہیں ہو پا رہا کہ اس کے حیثیت کیا ہے شرعی طور پر. ہم اس پر رک جاتے ہیں کہ نہیں یار, یہ ہم نے کیوں مصیبت ڈالنی اپنے گلے کسی کو مسئلہ بتا کر. جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا, حدیث کہتی ہے الجما بلجام النار, اللہ اسے قیامت والے دن آگ کی لگام پہنائے گا. فتویٰ دینا, مسئلہ بتانا, اسے منع کیا گیا. اور اب سنیے گا, میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالجماع و ایاکم والفرقۃ, من اراد بحبوب الجنۃ فلیلزم الجماع. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم پر لازم ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو, ان کے نظریات پر قائم و دائم رہو, یعنی اہل سنت و جماعت. تم پر لازم ہے کہ اس پر, جامع ترمذی کی حدیث ہے, اکثریت سواد اعظم یعنی اہل سنت و جماعت کے نظریات پر قائم رہو, ان کی پیروی کرو, اور یہ چھوٹے چھوٹے فرقوں سے بچو جو جنت کے وسط میں, یہ جملہ سن کے آپ کا کلیجہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا جو جنت کے وسط میں یعنی درمیان میں اعلیٰ محل کی خواہش رکھتا ہے, اسے چاہیے اہل سنت و جماعت کا دامن تھامے رکھے, جماعت کا دامن تھامے رکھے, اس کے پیچھے پیچھے چلے جو ہمارے عقائد اور نظریات چلتے آئے 1450 سال سے. اس لیے ان چیزوں کو نا جی, یہ میں نے جامع ترمذی کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. پھر ایک چیز اور ہے, ہر بندہ جب قرآن پڑھ گیا نا جی, میں پڑھے ایسی قرآن چھو دو ترجمہ جا سی, بھائی یوں نہیں ہونا. میرے آقا نے فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار, جامع ترمذی کی حدیث ہے, حدیث نمبر ہے 2950. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے بغیر علم کے قرآن کی تفسیر کی وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لے. میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے من قال فی القرآن برائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار, اور ایک حدیث میں فاصاب فقد اخطا, جس نے بغیر کسی علم کے قرآن کے بارے کوئی رائے دی, اگرچہ ٹھیک ہی کہا پھر بھی غلط کہا. کیوں؟ آج ٹھیک تکا لگ گیا, کل غلط بھی لگ سکتا, تکا نہیں مارنا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی کے پاس ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا گھر میں, تو آپ گھر میں لونڈی تھی کنیز, دروازے پر دستک دی, وہ باہر نکلی, ہاں کہتے امام صاحب سے ملنا. آپ نے فرمایا, لونڈی نے کہا گھر نہیں ہے. انہوں نے کہا میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. کون سا مسئلہ پوچھنا؟ کہا یہ مسئلہ پوچھنا ہے. وہ کہنے لگی اس کا جواب تو یہ ہے. جواب دیا, وہ بندہ چلا گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آئے تو انہوں نے, لونڈی نے بتایا کنیز نے, کہ وہ مسئلہ پوچھنے آیا تھا بندہ, میں نے اسے بتا دیا. کہ مسئلہ کیا تھا؟ کہ یہ. کہ جواب کیا دیا؟ کہ یہ. کہ جواب تو ٹھیک ہے, جواب تو ٹھیک ہے, لیکن آپ نے قاضی وقت کے بادشاہ کے پاس بھیجا کہ اس لونڈی کو کوڑے مارے جائیں. اب بات میری سمجھ نہیں ہے. اس کو امام اعظم ابو حنیفہ کی, جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں, اس کو کوڑے مارے جائیں. کہا جی کوڑے کس چیز کے مجھے فرما رہے ہیں؟
کہا جی تو نے مسئلہ بتایا؟ کہا ٹھیک تو بتایا۔ فرمایا تو نے کہاں سے پڑھا؟ کہا جی پڑھا تو کہیں نہیں، تکا مارا۔ تو فرمانے لگے آج تکا ٹھیک لگ گیا، کل غلط بھی تو لگ سکتا ہے۔ تو تکوں سے تو مسئلے نہیں بتانے ہوتے۔ قرآن میں اپنی رائے، قرآن میں اپنی باتیں، نہ 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 نہ، حدیث میں اپنی رائے، نہ نہ نہ، وہی جو لکھا ہے۔ اور حضرت سیدنا آپ کائنات کا انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا عالم ہے، کائنات کا انبیاء کے بعد جو سب سے بڑا عالم ہے، اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ ان کے نام پہ سبحان اللہ فرمائیں ذرا۔ اب ان کا جملہ سنیے گا، مصنف ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا انہوں نے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا میں قرآن کے متعلق وہ بات کروں جو مجھے معلوم نہیں تو پھر مجھے نہ زمین جگہ دے گی نہ آسمان۔ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں یہ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں نہیں چلتا ہے، چلتا کچھ بھی نہیں ہے، ہاں پھنس جائیں گے، کام خراب ہو جائے گا، گلے میں پھندا پڑ جائے گا، بہت برا پھندا پڑ جائے گا۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی احتیاط کرتے تھے۔ سب سے کم تقریباً جو معروف صحابہ ان میں سے سب سے کم حدیثیں معروف صحابہ ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق سے ہیں۔ بڑی احتیاط سے حدیث بتاتے تھے، ہر جگہ جگہ حدیثیں نہیں بتاتے تھے، بڑی احتیاط کرتے کہ یہ ہے کہ نہیں ہے، یار کہیں غلط بات نہ ہو جائے، نہ بڑی احتیاط کرتے حدیث پاک کو بتانے کے لیے۔ اچھا پھر مسلمانوں کو بار بار چیک کیا جاتا ہے ٹیسٹر لگا کے۔ وہ ایک عورت نے عربی لباس پہنا تو اس پہ لوگوں نے بڑا وہ تماشا بنایا کہ مولویوں نے حلوے کا نام لکھا تو مولوی لڑ پڑے، تو یہ ہو گیا۔ بیچاروں کو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ اسمبلی میں غالباً خیبر پختونخوا میں عورت پہ جوتے بھی پھینکے گئے، اس کا کسی کو خبر ہی کوئی نہیں ہے، اس کے شاہی بھی پھینکی، اس کی بھی خبر کوئی نہیں، مولوی بیچارہ کچھ کر لے صحیح، اس کی جان کو آ گیا کام۔ عورت نے کہتے جو وہ لباس پہنا تھا اس پہ حلوون، ویسے حلوہ لکھا بھی نہیں، لکھا بھی حلوون تھا، لکھا بھی ایک اور لفظ تھا، وہ کسی کے بیچارے نے ابھی تک کلیئر نہیں اس کو کیا، لکھا بھی حلوہ نہیں تھا۔ وہ جی لکھا تھا تو مولویوں نے کہا پکڑ لو۔ اچھا آپ مجھے بتائیے گا وہ بتایا کس نے کہ وہ قرآن نہیں ہے؟ علماء نے بتایا، کسی عالم دین نہیں پڑھ کے بتایا بھی قرآن نہیں ہے۔ عربی تو آپ کے اسکولوں میں ختم ہو گئی ہے، عربی تو ختم کر دی گئی، کسی عالم دین نہیں بتایا کہ قرآن نہیں ہے۔ لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ آیا اس طرح کا لباس پہن کے باہر آنا یہ پردے کے حوالے سے ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ تو لباس ایسا پہن کے جانا عورت نے کہ اس کی طرف آقا کا فرمان ہے کہ عورت اگر ایسی خوشبو لگا کے جاتی ہے کہ جو خوشبو آتی ہے لوگوں کو، فرمایا وہ عورت زانیہ شمار کی جائے گی۔ کیوں؟ اس نے لوگوں کی نظریں اپنی طرف کھینچی، توجہ کروائی۔ یہ حدیث میں موجود ہے، میں اپنی طرف سے تو کہہ نہیں رہا۔ تو وہ عورت اپنی طرف اٹریکشن والا لباس پہن کر جا رہی ہے کہ لوگ کھینچے چلے جائیں اس کی طرف، نمبر 1 پہ۔ نمبر 2 پہ اسے بھی پتا ہے کہ اسلامی ملک ہے، اس کی لکھائی مشابہ ہے قرآن کی آیات کے، یا لفظ ایسے عربی میں ہمارے ہاں نہیں پتہ چلتا لوگوں کو۔ میں اس حق میں نہیں کہ اس نے حرام کیا ہے، ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا اس کے پہننا حرام ہے، میں نے یہ نہیں کہا، لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ ایسا لباس پہننا، ایسی لکھائی کروا لینا کہ جو لفظ قرآن کے لفظوں کے مشابہ ہو جائیں، کیا یہ ٹھیک ہے اسلامی ملک میں؟ یہ کس چیز کو راہ دے رہے ہیں؟ ابھی عرب میں تو کلمے لکھ کے پہن رہی ہیں عورتیں، قرآن کی آیتیں لکھ کے سوٹ پہن رہی ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جی میت پہ چادر ڈال دی جائے لکھی ہوئی تو جائز ہے، ہم نے کب کہا کہ میت پہ کے پاؤں پہ رکھو چادر؟ یہ کلمے والی آیت ہے تو اس کے اوپر بیٹھنا ہے نا اس نے، عورت نے اگر پہنا ہوا لباس ہے تو ایسا لباس پہننا۔ حضرت ہود علیہ السلام پر حروف تہجی اترے ہیں، الف بے تے سے، الف با تا سا، اے بی سی ڈی، جتنے بھی زبانوں کے حروف تہجی ہیں حضرت ہود علیہ السلام پر اترے ہیں، جیسے ہمارے آقا پر قرآن اترا ہے۔ تو حروف تہجی کا تو ویسے احترام کرنا ہے۔ ایسے دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع کیا جاتا ہے جن پر حروف تہجی لکھے گئے ہوں، تو یہ چیزیں تو منع ہے نا، اسلام ان چیزوں سے روک رہا ہے آپ کو۔ آپ پھر وہی کام کر رہے ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جنہوں نے نعرے مارے، جنہوں نے یہ کیا، انہیں کرنا نہیں چاہیے تھا، انہیں دیکھنا چاہیے تھا، انہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی، وہ پڑھ لیتے دیکھ لیتے۔ لیکن عورت کیا کر رہی ہے؟ وہ چیک کر رہی ہے آپ کو، اور کر کیوں رہی ہے؟ یہ تماشا بنایا کیوں گیا؟ اور پھر ایسے پولیس آ گئی اور ایسے پکڑ لیا اور ایسے بچا لیا اور گھر لے گئے اور اس نے معافی کی، وہ گیا اس لیے کہ ہمارے قاضی صاحب ختم نبوت پر بکواس کر چکے تھے، لوگوں کی وہاں سے توجہ نہیں ہٹ رہی تھی۔
اب توجہ بھی تو ہٹانی ہے نا, کوئی شوشہ تو چھوڑنا ہے. تو وہ اس عورت والا شوشہ چھوڑ دیا گیا. ابھی آپ یہ کریں کہ اس عورت کو لائیں مارکیٹ کے اندر, تاکہ وہ ختم نبوت پہ فیصلہ آیا تھا نا جی, اس فیصلے سے کسی طریقے سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے. ہماری قوم عظیم و شان ہے, 1 منٹ سے پہلے ہٹ گئی. اس بات کو ادھر سے ادھر مارا اٹھا کے. وہ کیا کیا فیصلہ, کیسے کیا فیصلہ, اس سے واپس رجوع کیا کہ نہیں کیا, وہ تفسیر صغیر جو ضبط کروائی کہ نہ کروائی, کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. اب وہ دوبارہ کیس لگ گیا جی, اب وہاں سے توجہ ہٹ گئی ہے, اور اب سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. جب توجہ ہٹانا تھی ہٹ گئی ہے, اب وہ شروع ہو گئے لوگ علماء کے بارے کہ اس نے یہ عالم, کوئی عالم دین تھا وہاں جس نے جا کے عورت کو پکڑا, بلکہ ایک تحریک تھے, تحریک لبیک, میرے ذہن میں نام نہیں ہے ان کا, انہوں نے جا کر وہاں کہا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے, اس عورت کو کچھ نہ کہا جائے, یہ قرآن نہیں ہے. لیکن آیا ایسا لباس پہننا کہ جس پر یہ تحریر لکھی ہو جو عربی کے مشابہ ہے یا کسی بھی زبان کے مشابہ ہے, یہ تو اسلام ویسے منع کرتا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام نے حرام کا تو میں فتویٰ نہیں دے رہا, لیکن مناسب نہیں ہے ایسا لباس پہننا. اور ایک نبی پر اترے ہوئے حرف ہیں, ان کا ادب کرنا لازم ہے. بلکہ آپ میت پر کلمہ لکھی ہوئی جب چادر ڈالتے ہیں, تو جتنے جنازے ہم پڑھانے جاتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں وہ چادر اس کے گھٹنوں سے, جسے ہم گوڈے کہتے ہیں, اس سے آگے گئی ہے, میں چادر کٹھی کر کے پیچھے کرتا ہوں کہ یار یہ چادر اس لیے نہیں بنی ہوئی کہ آپ اس کے پاؤں پر بھی رکھیں. وہ جو ایک بابے کی تصویر لگائی نظر آ رہی ہے کہ بابے نے اوپر کلمے والی چادریں لی ہیں اور یہ لیے, بابے نے غلط کیا. بابا کون سا معاذ اللہ کا نبی ہے, اس نے غلط کیا, اس کو وہ غلط کام کر رہا ہے وہ بابا, اس کو کرنا ہی نہیں چاہیے بالکل قطعی طور پر, اس کے لیے منع, یہ کام نہ کرے. وہ بابا ہمارے لیے دین تھوڑی ہے, ہمارے لیے دین وہ ہے جو آقا علیہ السلام لے کر آئے ہیں, وہ دین ہے, وہ ایمان ہے. ہمارے لیے وہ بابا تھوڑی دین ہے, وہ کو پتہ نہیں کہاں سے چرسی موالی آ گیا. اس لیے قبرستان کے اندر بھی ہمارا مسئلہ ہے, شرعی طور پر میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں. قبرستان میں ہر قبر پہ کلمے والی آیتیں نہیں ڈال سکتے ہم. آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ پاؤں کے نیچے آئیں گے, ہم منع کرتے ہیں اسے. اگر کسی نے چادر ڈالنی بھی ہے تو سادہ چادر ڈال لے. ہاں کوئی دربار شریف ہے جس میں پاؤں کے نیچے نہیں آتی, وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن اس پر بھی 1-2 چادر ہی کافی ہوتی ہے. ہمارا یہی شرعی مسئلہ ہے. دربار شریف پر بھی 1-2 چادر ہی کافی ہوتی ہے, یہ ہمارا شرعی طور پر مسئلہ ہے. اور ہر قبر پہ چادر ڈال سکتے ہیں, یہ منع, ویسے ہی منع ہے. ہر قبر پہ تھوڑی چادر ڈالنی ہے کہ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے, کوئی بھی آپ اس کی قبر پہ چادر ڈال کے بیٹھ جائیں, اس کو دربار بنا دیں, تو ویسے منع ہے. کیا ہر بندے کی قبر پکی کر سکتے ہیں؟ منع ہے, شریعت نے جائز نہیں کیا اسے. کو اللہ کا ولی ہے, کو عالم دین ہے, کو دین کی بڑی خدمت کر گیا, اس کی قبر بھی سائڈوں سے پکی کریں آپ, بیچ میں سے وہ بھی خالی رکھنی ہے. یہ تو ہمارے شرعی مسائل ہیں جو ہمارے بتائے ہوئے ہیں. تو یہ قبروں پہ چادریں ڈالنی جائز ہیں, لکھی ہوئی عورت پہ ناجائز ہے. تو ہم نے کب کہا ہے کہ آپ قبر پہ جا کے لکھی ہوئی چادر ڈال دیں, لوگوں کے پاؤں کے نیچے آئے؟ ہم تو جائز کہتے نہیں ہیں. اس لیے ان مسئلوں میں بھی احتیاط کریں. میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں, بلکہ سمیٹ ہی دی ہے. اگر بتیاں لگا دیتے ہیں قبر کے اوپر, موضوع دوسری طرف چلا جائے گا, اسی پر میں اینڈ کروں گا. قبر کے اوپر اگر بتیاں لگا دیتے ہیں, ہم تو منع کرتے ہیں. کیا فائدہ اس اگربتی کو لگانے کا, آپ بتا دیں. کسی کے ذہن میں ہے تو مجھے بتا دیں, میرے علم میں اضافہ ہو جائے. کس نے کہا آپ کو اگربتی لگانی ہے قبر پہ؟ کہاں لکھا ہوا اگربتی لگانے کا؟ کہیں ہے ہی نہیں ہے. آپ نے اگر جانا تو پھول پھینکیں, کوئی ٹہنی رکھیں, یہ چیز ہے اصل. اگربتی لگانی بھی ہے ویسے تو فائدہ ہی کوئی نہیں. لگانی تو قبر کے اوپر نہیں لگانی, ذرا پیچھے کر کے لگانی ہے. اگربتی تو نہیں لگانی ہوتی قبر پہ. پھول پھینکنے کا فائدہ آپ کہیں گے کیا ہے؟ تو اس کا فائدہ حدیث سے ثابت ہے, بخاری اور مسلم کی. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا جب تک وہ گیلا رہے گا, ٹہنی یا کوئی ایسی چیز, وہ اللہ کا ذکر کرے گی, اور ذکر کی وجہ سے ان کی قبروں پہ اللہ کی رحمت اترے گی. اگربتی کے بارے کوئی ایسی ہے نہیں ہے, اس کا فائدہ کوئی نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. بہت سارے مسائل ہیں, اس لیے وہ چادر والا مسئلہ بھی میں نے کلیئر کر دیا, اور ہوا کیوں یہ بھی کلیئر کر دیا. اب گفتگو ہماری سمٹ گئی ہے. آپ سب احباب کے علم میں ہے کہ 7 کو, یعنی 7 مارچ جو اگلی جمعرات آ رہی ہے, اس میں ہم یہاں افتتاح درس بخاری کر رہے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی اعظم پاکستان تشریف لا رہے ہیں. میرے خیال سے شاید ایسا بندہ پہلے کبھی آیا ہوگا, کچھ دیر پہلے, اب قریب کے زمانے میں ہمارے ننکانہ میں نہیں آیا. تو آپ احباب نے میزبان بن کے آنا ہے, مہمان بن کے نہیں. سب احباب نے شرکت کرنی ہے. اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے. ہاں جی.